अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये बूढ़ा मगर चांदो चौबक शख्स कोई आम शख्स नहीं, बल्कि ये एक ऐसा गुमनाम हीरो है जिसने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर कई वतन फ़रोशों को कैफ़े करदा तक पहुंचाया है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ इनकी स्टोरी शेयर करेंगे कि इन्होंने कैसे इंडियन मेजर के घर से एक ऐसी डायरी चोरी की जिस पर एक दो नहीं बल्कि कई वतन फ़रोशों के नाम मौजूद थे, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में इनको कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत पर वीडियो बनाने जा रहे हैं इनका नाम इजाज़ बट है और इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। इन्होंने हाल ही में यूट्यूब के एक मशहूर चैनल पर अपनी कहानी बताते हुए कहा कि यह तब की बात है जब मैं जवान था और मेरा एक दोस्त जिसका नाम सदीक था, हमने मिलकर प्लान बनाया कि हम हिंदुस्तान चलते हैं। ये तब की बात है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने का वक्त करीब था। ये वो वक्त था जब मुल्क में अफरा तफरी थी और अक्सर कर्फ्यू लगा होता था। चुनांचे मैं और मेरे दोस्त ने एक रिक्शे वाले को रोका और कहा कि हमें सरहद के करीबी गांव हडियार ले चलो। इस वक्त कर्फ्यू लगा होता था और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होती थी। हमने इस रिक्शे वाले को जब गांव का नाम बताया तो इसने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वहां पर वापसी पर कर्फ्यू लग चुका होगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। जिस पर मैंने इसको कहा, हम तुमको आने जाने का डबल किराया देंगे। फिर वो ये सुनकर मान गया और हमें लेकर बताए हुए गांव की तरफ चल निकला। यहाँ रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम बरकी है। वहाँ रेंजर की चेक पोस्ट थी। जब इन्होंने हमारे रिक्शे को देखा तो इस रिक्शे को रोक लिया। हम रिक्शे के अंदर बैठे हुए थे। इन्होंने कहा, हमें ये दोनों लड़के मशकूक नज़र आते हैं, आप नीचे आ जाएं। जिस पर मैं यानी इजाज़ बट ने इन्हें बताया कि ये साथ वाला मेरी फूफो का बेटा है और इनके एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है। हम ये बताने के लिए इनके रिश्तेदारों के गांव जा रहे हैं। ये सुनने के बाद रेंजर एहलकार ने कहा, सॉरी सर, आप लोग जा सकते हैं। अभी हम एक मुसीबत से निकले थे कि एक और मुसीबत आगे हमारा इंतज़ार कर रही थी। और ये वो मुसीबत थी कि हम जिस दोस्त के पास गए थे जो इस वक्त स्मगलिंग का काम करता था, जब हम इसकी हवेली पर पहुंचे तो आगे इसकी हवेली में बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी थी। चनाचा हम नए लोग थे और वहाँ पर मौजूद लोगों ने जब हमें हैरानगी के साथ देखा तो पुलिस वालों ने हमें अपने पास बुला लिया और पूछने लगे कि तुम कौन लोग हो और कहाँ से आए हो। मुझे अपने इस स्मगलर दोस्त के चचा का नाम याद था, इसलिए मैंने इनसे कहा कि हम फजलुद्दीन को मिलने आए हैं। फजलुद्दीन हमारे स्मगलर दोस्त का चचा था। मैंने कहानी गढ़ी और कहा कि वो ट्रैक्टर लेकर आया हुआ है और इसने ट्रैक्टर की 2 किस्तें नहीं दी, हम वो किस्तें लेने आए हैं। ये सुनकर पुलिस वाला बोला, चलो चलो भाग जाओ इधर से, चलो भाग जाओ, तुम्हें किस्तें लेने आए हो। हम ये सुनकर वहाँ से निकल आए, मगर अब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हमें हमारा दोस्त नहीं मिला था और लाहौर में भी इस वक्त कर्फ्यू लग चुका था। अब हम ना वापस आ सकते थे लाहौर और ना यहाँ रह सकते थे क्योंकि इस गांव में और हमें कोई भी नहीं जानता था। हम इसी अजीब मुसीबत में फंस चुके थे कि इसी परेशानी में हम गांव की गलियों में घूम रहे थे कि अचानक आवाज़ आई, बट साहेब। ये आवाज़ सुनते ही मेरे कान फौरन खड़े हो गए। मैं इधर उधर देखने लगा और फिर दोबारा आवाज़ आई, बट साहब ऊपर तो देखें। जब मैंने ऊपर देखा तो वहाँ राना नूर जमाल खड़ा था। मैंने फौरन कहा, राना तू किधर? राना अभी ऊपर से 2 सीढ़ियाँ ही नीचे उतरा था कि मैं दरवाज़ा खोल के 10 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गया।
اصل میں رانا اکثر ہمارے اسمگلر دوست کے ساتھ ہمارے پاس آیا کرتا تھا۔ میں نے جب رانا کو ساری بات بتائی کہ یار وہاں حویلی میں تو بہت پولیس ہے اور ہم لاہور بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں بھی اس وقت کرفیو لگ چکا ہے، اس لیے ہم آج رات تمہارے مہمان ہیں، تو رانا نے کہا ہزار بسم اللہ۔ اب چلیں، رات گزارنے کا تو بندوبست ہو گیا تھا۔ ہم نے وہاں اللہ کا نام لے کر رات گزاری اور صبح سویرے واپس لاہور کے لیے نکل پڑے۔ لاہور میں آ کر میں نے سب سے پہلے کچھ سامان خریدا، جس میں کچھ سونا تھا، کچھ اٹلی کے آرٹیفیشل پتھر ہوتے تھے جو ہندوستان میں بہت زیادہ بکتے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے دوست کے لیے پینٹ اور پجامے وغیرہ، کیونکہ وہ شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا اور وہاں انڈیا میں شلوار قمیض نہیں چلتی تھی۔ ہم نے ساری شاپنگ کرنے کے بعد اگلے دن وہاں سے ایک اور گائیڈ پکڑا جس کا نام غلام علی تھا۔ وہ بارڈر کراس کرنے کا ماسٹر تھا۔ ہم غلام علی کو، جو بارڈر کراس کرنے کا ماسٹر تھا، اس کو ساتھ لے کر پھر اسی گاؤں میں آگے جہاں سے ہم نے بارڈر کراس کرنا تھا۔ ہم نے بارڈر کراس کیا اور ہندوستان چلے گئے۔ ہندوستان میں ایک پھندی پور گاؤں تھا۔ پھندی پور وہاں پہنچ کر ہم نے 1-2 دن سٹے کیا کیونکہ ہمارے پاؤں بہت زخمی ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ہمارے پاؤں سیٹ ہوئے تو ہم امرتسر چلے گئے۔ پھر امرتسر سے ہم دلی کے لیے بیٹھے گاڑی میں۔ تقریباً رات کا وقت تھا کہ آواز آئی، چائے والا چائے والا، چائے والا نظام الدین اولیاء نظام الدین چائے والا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا ادھر ہی اتر چلتے ہیں۔ کہاں شہر میں جائیں گے، پہلے ادھر ادھر چلتے ہیں۔ ہم وہاں اترے اور نظام الدین اولیاء کے دربار کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی میں نظام الدین اولیاء کے دربار کے اندر داخل ہوا تو میں نے ایک طرف دیکھا، قبر کے اوپر لکھا ہوا تھا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ خیر ہم اندر داخل ہوئے، سامنے تھا امیر خسرو کا دربار۔ امیر خسرو کے دربار پر گئے تو ساتھ ہی ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار پر چلے گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے وہاں مزار پر ایک بابا جی تھے، ان کو کہا بابا جی ہم بہت مصیبت میں ہیں، ہم یہاں بڑی مصیبت میں آئے ہوئے ہیں اور آئے بھی لاہور سے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ یہ جو میرا دوست ہے اس کا آپ خاص خیال رکھنا، میں اس کو آپ کے سپرد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کوئی 2-3 گھنٹے میں وہاں بیٹھا رہا اور پھر رکشہ لیا اور رکشے میں بیٹھ کر میں پرانی دلی چلا گیا۔ پرانی دلی جامعہ مسجد کے قریب ایک علاقہ تھا، میں نے ادھر رہنا شروع کر دیا۔ پھر بمبئی بھی گیا، بمبئی بھی دیکھا، پھر تقریباً 2-2.5 مہینے ادھر رہا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ وہ جو گائیڈ تھا وہ کہتا تھا اس بار جانا فیروز پور کی طرف سے ہے۔ ہم وہاں دلی سے فیروز پور کی ٹرین پر بیٹھ گئے۔ ٹرین سے اترنے کے بعد ہم نے سائیکل والا رکشہ لیا۔ ہم تقریباً کوئی 1.5 کلومیٹر سائیکل رکشے پر چلے تو ایک کوارٹر نما سنگل سٹوری گھر کے پاس رکشہ ٹھہر گیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو وہ جس گھر میں ہم گئے وہ 2 بھائیوں کا گھر تھا۔ ایک کا نام تھا ہربنس لال شرما اور ایک کا نام تھا کشمیر لال شرما۔ کشمیر لال شرما جو تھا وہ محکمہ نہر میں تھا۔ اس کا کام تھا کہ اس کے گھر کے پاس دریا بہتا تھا اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بتانا آج کتنا پانی یہاں سے گزرا ہے۔ ہربنس لال شرما بنیادی طور پر اسمگلر تھا اور وہ بہت بڑا اسمگلر تھا۔ وہ ہندوستان سے پاکستان آنے والا اور پاکستان سے ہندوستان جانے والوں کا سامان بیچتا تھا۔ یہ اس سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں اس کے گھر میں ہی رہتا تھا تو ایک دن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر کے باہر، کوارٹر کے باہر کوئی گاڑی آ کر رکی ہے اور آواز آئی اوئے شرما، اوئے شرما۔ کشمیر لال شرما کی بیگم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیچھے لے گئی۔ اسی دوران آواز آئی اوئے شرما، اوئے شرما، جس پر اس کی بیوی نے کہا جی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اچار ہے؟ تو اس کی بیگم نے کہا ہاں۔ اس نے بولا کچھ اچار دو۔ اس کی بیگم نے اسے اچار دیا اور وہ چلا گیا۔ اس کی بیگم نے بعد میں مجھے بتایا یہ میجر بنڈاری ہے۔ میجر بنڈاری کا نام سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔
میں کدھر آ گیا ہوں، یہ تو میجر کہتے ہیں۔ تو اس عورت نے مجھے بتایا کہ تمہارے روم کے ساتھ جو پیچھے روم ہے وہ اسی کا روم ہے۔ میں یہ سنتے ہی اپنے روم کی طرف آیا، اپنے روم کی لائٹیں بند کیں اور میرے روم کی جو پچھلی طرف کھڑکی تھی اس کو تھوڑا سا کھلا رکھا اور اس کے روم کی طرف دیکھنے لگا، اور اس طرح چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ کوئی مجھے نہ دیکھے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بیڈ کے اوپر ایک شخص سویا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں شرما آتا ہے۔ میرے روم میں اندھیرا تھا اس لیے کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میں ان کے روم میں سب کچھ دیکھ رہا تھا کیونکہ وہاں لائٹ جل رہی تھی۔ شرما اندر آ کے اس شخص کو اٹھاتا ہے اور یہ دونوں مل بیٹھ کر پھر شراب پیتے ہیں۔ شراب کے نشے میں وہ دونوں مل کر پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ شرما پاکستان کو ایک گالی نکالتا ہے تو دوسرا بندہ پاکستان کو 10 گالیاں نکالتا ہے۔ شاید انہوں نے اچار اسی لیے لیا تھا۔ وہ دونوں مل کر شراب پی رہے تھے اور یہ دونوں پاکستان اور بالخصوص پنجاب کو گالیاں نکالنے لگے۔ میجر ایک گالی نکالتا تو یہ سول کپڑوں والا جو پہلے ہی یہاں سویا ہوا تھا وہ 10 گالیاں نکالتا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ میجر بنڈاری حاضر سروس تھا، حاضر سروس آن ڈیوٹی، اور جو دوسرا آدمی تھا وہ بھی شراب پی کر پاکستان کو گالیاں نکال رہا تھا۔ ان کے پاس ایک ڈائری تھی جس کا یہ دونوں مطالعہ کر رہے تھے۔ اب میں چوری چوری ان کو دیکھ رہا تھا۔ جو میجر بنڈاری کے ساتھ والا آدمی تھا وہ پنجاب کو بہت گالیاں دے رہا تھا۔ وہ کہتا تھا بنڈاری صاحب آپ فکر نہ کریں، میں پنجاب کو ملیا میٹ کر دوں گا، یہ میرا کام ہے، آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ جب وہ پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے تو میرا خون کھول رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو مگر میں نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا۔ مگر اس وقت نہ تو میرے پاس کوئی پستول تھا اور نہ کوئی اور چیز، اور نہ مجھے یہ پتا تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں کبھی سو جاتا، کبھی اٹھ جاتا، پھر سو جاتا، کیونکہ میں وہ سب سن چکا تھا جو وہ لوگ کہہ رہے تھے۔ پھر اسی راہ میں صبح ہی صبح مارننگ میں، یعنی صبح جب پوپ پھٹتی ہے، تو میں صرف جائزہ لینے کے لیے باہر نکلا کہ باہر کی کنڈیشن دیکھ سکوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا دروازہ 3-4 انچ باہر کو کھلا ہوا تھا۔ یا تو یہ شراب کے نشے میں رات کو لاک کرنا بھول گئے تھے، یا پھر ان کو تکبر تھا کہ یہ میجر کا گھر ہے، یہاں کون آئے گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے مرشد کی بتائی ہوئی سورۃ یاسین کی آیت کا خود پر دم کیا اور آہستہ آہستہ اس گھر کے اندر چلا گیا۔ دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میں نے ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہے۔ میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت پڑے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ ان کے بیگ سے جو خاکی رنگ کا تھا اس میں سے وہ ڈائری نکالی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس ڈائری پر کچھ انڈین افسرز کے نام اور عہدے لکھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک میری آنکھیں یہ دیکھ کر برف ہو گئیں۔ جہاں لکھا تھا مائی سیکرٹ ایڈریس، اس پر پہلا نام جو مجھے آج بھی یاد ہے وہ تھا میجر ساجد علی شاہ، میجر عزیز بٹی روڈ، لاہور، کینٹ۔ یہ پڑھنے کے بعد میں نے آگے جلدی جلدی اوار پلٹنا شروع کر دیے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے اندازے کے مطابق تقریباً 120 سے 150 پاکستانی فوجیوں کے نام اس پر درج تھے۔ میں نے اس ڈائری کے درمیان میں سے وہ صفحے پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لیے جن کے اوپر یہ نام لکھے تھے، اور پھر دوبارہ میں میجر کے گھر میں گیا، میجر بنڈاری کے گھر میں۔ دوبارہ میں نے وہ بیگ پکڑا اور اس میں ڈائری ڈالی، اس کی زپ بند کی اور میں واپس آ گیا۔ اب جب شرما واپس آتا ہے اور میں خود شرما کے پاس چلا گیا، دوبارہ میں نے وہ بیگ پکڑا اور اس میں ڈائری ڈالی، اس کی زپ بند کی اور میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ شام کو جب شرما واپس آتا ہے اور یہ دونوں شخص باتوں میں مشغول ہوتے ہیں تو میں بھی وہاں چلا گیا شرما کے گھر میں، اور میں نے سلام کے بعد اپنا نام بتایا۔ اب وہ مجھ سے کچھ سرسری سی باتیں کرنے لگے
اور مجھ سے میرے گھر کا انہوں نے ایڈریس پوچھا۔ میں نے اپنے گھر کا صحیح ایڈریس ان کو بتا دیا۔ جو میجر بھنڈاری کے ساتھ شخص پاکستان کو گالیاں دے رہا تھا، وہ کہتا ہے میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں نے آگے سے جواب دیا موسٹ ویلکم۔ اس کے بعد ہم 5-6 دن وہیں رکے اور یہ کاغذ 5-6 دن میری جیب میں رہے۔ اب میرے دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ کاش یہ کاغذ ایک بار پاکستان پہنچ جائیں۔ میں دل ہی دل میں بہت ڈرا ہوا تھا، مگر شاید ان 5 دنوں میں ان لوگوں نے اپنی ڈائری ہی چیک نہیں کی۔ ہم وہاں اس لیے اتنے دن رکے ہوئے تھے کہ 2 اور آدمی جو مسلمان تھے انہوں نے بھی وہاں آنا تھا، پھر ہم نے مل کر بارڈر کراس کرنا تھا۔ 3-4 دن کے بعد وہ دونوں شخص آ گئے۔ ان میں سے ایک کا نام منظور اور ایک کا نام گلزار تھا۔ جب وہ دونوں واپس آ گئے تو میری تو کوشش تھی کہ اب ہم جلدی سے یہاں سے نکل جائیں، مگر اچانک ایک شخص کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا میں آج نہیں جاؤں گا، تو گلزار اور منظور کہنے لگے ایسا کرو آپ ہمیں دریا کراس کرا دو، دریائے ستلج۔ ہم نے دریائے ستلج کراس کیا اور پاکستان آ گئے۔ اس کے بعد میں لاہور آ گیا۔ اب لاہور آنے کے بعد مجھے تو پتا تھا کہ میں نے اس کو بڑے سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں، وہ ضرور میرے پاس آئے گا۔ میں نے اپنے چچا کے بیٹے کو کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ایسے حلیے کا ایک آدمی آئے گا، تو نے مجھے اسی ٹائم پر انفارم کرنا ہے۔ 3-4 دن گزر گئے کہ میرے چچا کے بیٹا میرے پاس آیا، جس کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ میں تجھے فلاں جگہ پہ ملوں گا۔ اس نے آ کر مجھے کہا ایک آدمی آیا ہے۔ میں نے کہا کیسا ہوگا؟ تو اس نے اس کا مجھے حلیہ بتایا اور کہا کہ اس نے پاجامہ پہنا ہوا ہے اور بسکٹ کلر کی قمیض ہے۔ میں نے کہا وہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بٹھاؤ میں آتا ہوں۔ اس نے اس کو بٹھایا۔ میں آیا تو میں نے آ کے اس سے سلام دعا لی اور بغل گیر ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیسے ہو؟ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک فریم تھا فوٹو کا، غالباً یہ اس کی ماں کی فوٹو تھی۔ میں نے اپنا چچا کے بیٹا کو کہا یار اس پر کتنی گرد و غبار اور مٹی پڑی ہوئی ہے، جاؤ اس کو حمام میں نہلا کر لگاؤ۔ وہ اس کو حمام میں لے گیا۔ میں نے فوراً فریم کھولا۔ فریم کے پیچھے لکڑی کے اوپر چھوٹے چھوٹے کیل لگے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے اس فریم کو کھولا۔ جیسے ہی میں نے اس کو کھولا، اس کے نیچے مجھے ایک کاغذ نظر آیا جس پر پاکستانی فوجی چھاؤنیوں کے نام وغیرہ اور شاید نقشے تھے۔ میں نے فٹافٹ ان کو نکالا اور اس فریم کو ویسے ہی بند کر دیا جیسے پہلے تھا۔ میں نے دل میں سوچا یہ نہ بھی ہوتے تو پہلے والے ہی کافی ہیں، کوئی مشکل نہیں، تیرے لیے میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے جو تیری موت کا سامان ہے۔ اچھا وہ جیسے نہا کر آیا، میں نے اس سے چرگا منگوا کر دیا اور اپنے چچا کے بیٹے کو کہا کہ اس کو کھلاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جس کو میں نے اپنے دوست کے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا تھا۔ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہاں کوئی روشن دان وغیرہ نہیں جہاں سے یہ بھاگ سکتا ہو، اور پھر دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ اپنے چچا کے بیٹے کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ میرے چچا کا بیٹا بہت طاقتور تھا، وہ اس سے نہیں بھاگ سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے باہر سے کنڈی لگا دی اور میں نے ان کو کہا کہ میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ مجھے کسی نے بتایا ہوا تھا کہ کینٹ میں جانا، وہاں کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ ہے جسے جناح ہاؤس کہتے ہیں۔ میں وہاں چلا گیا۔ وہاں مجھے ایک فوجی افسر ملا۔ میں نے اسے کہا سر میرے پاس بھارتی جاسوس ہے۔ اس نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا اور کہا کیا تم سویلین ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کس ایجنسی سے تعلق ہے؟ میں نے کہا نہیں کسی سے نہیں۔ تو اس نے مجھے کہا جاؤ وہ جاسوس نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا وہ جاسوس ہے۔ اس نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاسوس نہیں، میں خود اس کو لایا ہوں۔ کہتا ہے کیسے لائے ہو؟ میں نے کہا میرے پاس ثبوت ہیں، وہی جو ورقے میں پھاڑ کر لایا تھا وہ ورقے میں نے اس کو دکھائے۔
جس کے بعد اس نے مجھ سے کہا پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ آپ مجھے دے دیں۔ میں نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یہ مار کے مجھے واپس دے دیں۔ اب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ پکی بات کر رہا ہے۔ اس نے ادھر ٹیبل کے نیچے سے کوئی وی سی آر جیسی چیز نکالی اور اس پر کچھ بٹن دبانے لگا۔ تقریباً 20 منٹ پر ایک اتنی بڑی جیپ آ گئی کہ میں نے اتنی بڑی جیپ پہلے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ یہ بغیر نمبر پلیٹ کے جیپ آ کر ہمارے پاس رکی تو اس میں سے فوجی اہلکار نکلا جس کو اس نے کہا آپ ان کے ساتھ جائیں اور ایک جاسوس کو ٹریس کریں۔ اب میں ان کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ میں پہلے بھی 5-6 کمانڈو بیٹھے ہوئے تھے جو بڑی زبردست قسم کے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ اب وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کیا وہ واقعی جاسوس ہے، ہمیں بتاؤ۔ میں نے کہا ہاں یار وہ جاسوس ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ جاسوس نہ ہوا تو میں نے کہا پھر مجھے پھانسی دے دینا۔ اور خیر ہم پھر وہاں سے نکل آئے اور میں اپنے دوست کے گھر کے باہر آ گیا۔ ہم لوگ جیپ سے اترے اور میں نے باہر سے جو دروازہ لاک کیا ہوا تھا اس کو کھولا۔ جیسے ہی لاک کھولا اور میں اندر گیا، اندر میرے چچا کا بیٹا تھا میرے ساتھ۔ کمانڈوز بھی اندر آ گئے جن کو دیکھتے ہی اس شخص نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے اور خود کو سرنڈر کر دیا۔ اب انہوں نے جیب سے ایک گز چادر کا ٹکڑا نکالا اور اس کی آنکھوں پر باندھ دیا، اس کو جیب میں ڈالا اور میں بھی اس جیب میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ وہ ہمیں لے کر FIU بریگیڈ میں چلے گئے۔ یہاں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی جیسے ٹارچر سیل کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پاؤں کے نیچے بھی باندھنے والا پٹا تھا اور ہاتھوں کو باندھنے کے لیے بھی اس کے دونوں بازوؤں پر پٹے لگے ہوئے تھے اور اس کے بازوؤں پر 5 چھوٹے چھوٹے رنگ تھے، شاید ان میں انگلیاں پھنسائی جاتی ہوں گی۔ انہوں نے مجھے بھی اس پر بٹھا دیا اور کہا بٹ صاحب اب سچ سچ بتاؤ اس کو کیسے آپ جانتے ہو؟ تو میں نے کہا میں آپ کو سچ ہی بتاؤں گا، اور میں نے ان کو سچ ہی بتایا کہ میں کیسے انڈیا گیا اور کیسے اس سے ملاقات ہوئی اور پھر میں کیسے واپس آیا۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے مجھے کہا بٹ صاحب آپ گھر چلے جائیں۔ پھر اگلے دن ایک آدمی آیا، اس نے گلی میں آ کے آواز دی اجاز بٹ صاحب، اجاز بٹ صاحب۔ میں نے جب چھت کے اوپر سے دیکھا تو میں نے کہا کس کو ملنا ہے؟ اس نے کہا اجاز بٹ کو۔ تو میں نے کہا کہ اجاز گھر پہ نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے بارے میں ہی کہا کہ اجاز گھر پر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا او بھائی میں بریگیڈ سے آیا ہوں، اور یہ سن کر میں نیچے آ گیا۔ پھر وہ مجھے لے کر اسی جگہ پر آ گیا اور انہوں نے مجھے کہا اجاز بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو پوچھا ہی نہیں ابھی تک، آپ کو نام بھی نہیں پتہ اس کا؟ میں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، اگر میں اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھتا تو یہ ڈاؤٹ فل بات ہو جاتی اس کے لیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا نام محبوب علی شمسی ہے اور یہ خبیث آرمی میں ہے اور اس کی پوسٹنگ کراچی میں ہے، تو یہ 2 مہینے کی چھٹیاں لے کر میجر بنڈاری کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بٹ صاحب ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ کیس آپ کے نام کا چلے گا۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ یہ کام آپ نے خود نہیں کیا بلکہ یہ کام کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا تھا۔ میں مان گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دن گزرتے گئے۔ اب میری ایک اور مجبوری تھی کہ مجھے دوبارہ دلی جانا پڑنا تھا۔ مجبوری یہ تھی کیونکہ میرا ایک دوست ابھی ادھر ہی تھا۔ خیر میں دوبارہ خود بارڈر کراس کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا۔ میرے ساتھ 2 ساتھی اور تھے، وہ بھاگ گئے، وہ وہاں کے مقامی تھے۔ میں گرفتار ہو گیا، مجھے ہندوستان کے بارڈر سے گرفتار کر لیا گیا۔ جس نے گرفتار کیا وہ ایک سکھ تھا۔ وہ جب مجھے گولی مارنے لگا میں زمین پر لیٹا ہوا تھا، تو میں نے کہا سکھ صاحب یہ بہادروں والا کام نہیں ہے کہ آپ ایک نہتے پر گولی چلانے لگے ہیں۔ تو اس نے گولی نہیں چلائی۔ خیر اس نے مجھے وہاں سے پکڑا اور ایک جھونپڑی میں بٹھا دیا۔ باہر ایک گن والا کھڑا رہا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں سو گیا۔
جب وہ رات کافی دیر کے بعد آیا تو اس نے مجھ سے کہا جو الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ کہتا ہے مجھے نیند نہیں آئی کہ میں نے کس کو پکڑ لیا ہے اور تم کیسے آرام سے سوئے ہوئے ہو۔ میں نے کہا جی سر میری عادت ہے میں جلدی سو جاتا ہوں اس لیے مجھے نیند آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ اس نے مجھے امرتسر بھیج دیا، ایک پولیس اسٹیشن کا نام جو مجھے آج تک یاد ہے، رام باغ پولیس اسٹیشن۔ اس نے کہا وہاں تمہاری انویسٹیگیشن ہوگی۔ پھر وہاں سے مجھے انویسٹیگیشن سینٹر لے جایا گیا جو وہیں قریب تھا۔ وہاں پر مجھے کسی نے کہا ہماری ایک بات یاد رکھنا، جو بیان دو گے نا اس پر قائم رہنا۔ تو میں نے کہا یار میں ایسا ہی کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد مجھے اس انویسٹیگیشن دفتر لے گئے، وہاں مجھ پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور وہاں جاتے ہی انہوں نے مجھے ننگا کر کے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور مجھے پوچھنے لگے کہ تمہارا تعلق کن ایجنسی کے ساتھ ہے اور تم یہاں کس کو جانتے ہو۔ میں ایک ہی جواب دیتا، مجھے فلموں کا شوق ہے اور میں یہاں فلموں میں ہیرو بننے کے لیے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے میری ساری ہیرو گری نکال دی، مگر میں خوبصورت بہت تھا اس لیے وہ مان بھی گئے اور میری ایک ٹانگ پر کچھ ٹیری تھی۔ میں نے ان کو بتایا دیکھو میری ٹانگ ہی ٹھیک نہیں تو میں فوج میں کیسے بھرتی ہو سکتا ہوں، میں صرف یہاں فلموں میں ہیرو بننے کے لیے آیا ہوں۔ خیر انہوں نے مجھے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ تو جب میں بے ہوش ہو گیا تو انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا، کمرے میں مجھے بند کر دیا۔ پھر رات کو دھڑم 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 کی آوازیں آئیں، میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ پھر ہر روز یہی ڈرامہ ہوتا، ہر روز نیا ڈیلیگیشن آتا، مجھ پر دوبارہ تشدد ہوتا، دوبارہ بیان ریکارڈ کیا جاتا، مجھے کہتے کدھر سے آئے ہو، کس کو جانتے ہو۔ میں پھر وہی بتاتا کہ مجھے فلموں کا شوق تھا اور میں ہیرو بننے آیا ہوں۔ اس کے لیے میں اب ممبئی جا رہا تھا تو راستے میں پکڑا گیا۔ میں نے ممبئی کی رٹ لگا رکھی تھی، مگر تفتیش تو تفتیش ہے، انہوں نے کرنی تھی۔ تقریباً 14-15 دن یوں ہی مجھے مار پڑتی رہی۔ پھر 14-15 دن کے بعد انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا۔ میں نے وہاں سے ٹوٹی ہوئی ایک چپل پہنی، انہوں نے مجھے گاڑی یعنی بس میں بٹھایا۔ میں نے ان سے پوچھا کدھر لے جا رہے ہو، انہوں نے کہا پٹیالہ سینٹر۔ راستے میں ہوا یہ کہ ہمارے ساتھ سکھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس گاڑی میں ایک عورت کہنے لگی کیا یہ مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے۔ یہ عورت کہنے لگی یہ تو کٹے یعنی کہ جو بچھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ماں جی اس میں کوئی شک نہیں، ہم کٹے یعنی بچھڑے کھاتے ہیں، آپ تو سور کھاتے ہو جو اپنی گندگی خود کھا جاتا ہے۔ جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ پٹیالہ سینٹر پہنچنے کے بعد میں نے اپنا نام رجسٹرڈ کرایا، اعجاز بٹ، کدھر کا؟ لاہور کا۔ پھر اس کے بعد تاریخیں شروع ہو گئی۔ ایک دن ہم تاریخ پر گئے ہوئے تھے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سی آئی ڈی والا شخص ایک قیدی کے ہاتھ میں کچھ رقم دیتا ہے، کیونکہ سی آئی ڈی والوں کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے، ان کے پاس یہ چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے یا ڈائری ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سی آئی ڈی والا ہے، اور جیل میں آپ کو پتہ ہے پیسوں کی کمی ہوتی ہے، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ پاکستانی قیدی کو پیسے دیتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ پڑ گئی، ہم واپس آ گئے۔ جب اگلی تاریخ پر گئے تو پھر وہی سی آئی ڈی والے نے اس شخص پاکستانی قیدی جو تھا اس کو پیسے دیے۔ پھر میں تاریخ پر گیا تو پھر یہی میں نے کام دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ ادھر پیسوں کی قلت ہے، اس کو پیسے دیے گئے ہوں گے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا نام کیا ہے یہ جان سکوں، اس کو میں نے نہیں چھوڑنا، اس کا نام کیا ہے۔ خیر نام کا تو نہیں پتہ چل سکا۔ اس کے ساتھ والے سے مجھے اتنا پتہ چلا کہ یہ شکر گڑھ کا ہے، اور شکر گڑھ میں جو بیگ سویٹ ہاؤس ہے وہ اس کے ماموں کی ہے۔ میں نے کہا چلو اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد مجھے 15 ماہ کی قید ہو گئی۔ سزا ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھے امرتسر جیل سے نکالا اور واگا بارڈر پر لے آئے۔ واگا بارڈر پر ایک کمرہ تھا جس میں مجھے رکھا گیا۔ پھر وہ مجھے بارڈر کی طرف لے آئے۔ بارڈر کی طرف لے آئے تو وہاں ہوا کچھ یوں کہ ایک فوجی تھا انڈیا کا، اس نے سٹین گن کا برسٹ اوپر چڑھا دیا
اور کہا کہ اپنی سرحد کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہ اپنے بارڈر ایریا میں تھا، مجھے کہتا ہے یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، اس طرف تمہارا پاکستان ہے۔ میں نے تقریباً 15 مہینے بھارتی جیل میں گزارے تھے۔ اس کے بعد میں وہاں سے پاکستان آ گیا۔ کچھ دن گھر رہنے کے بعد پھر میں کچھ دن بعد اسی آرمی ہیڈ کوارٹر دوبارہ گیا۔ وہاں جا کر بتایا میں پچھلے 15 ماہ سے بھارتی جیل میں قید تھا، میں انڈیا کا بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ادھر بھی کیس چلا ہوا ہے فوجی کورٹ میں، جو تم نے ہمیں کاغذ دیے تھے اس کے اوپر ہم نے کارروائی کرتے ہوئے کافی بندوں کو پکڑ لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اجاز بٹ کو ایز اے وٹنس پیش کرو۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اجاز بٹ کو پیش نہیں کریں گے۔ اجاز بٹ ہمارا سورس ہے، کل کو وہ مرڈر ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے پیش نہیں کیا۔ میں نے کہا چلو باتیں تو ہوتی رہیں گی، ایک اور بات سنیں۔ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ۔ میں نے کہا شکر گڑھ میں بیگ سویٹ نام کی کوئی دکان ہے، وہ صفدر کا ماموں ہے، وہ جو پیسے لیتا تھا سی آئی ڈی والے سے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، تو پتہ چلا کہ پھر ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے کچھ دن بعد وہاں حملہ کر دیا اور وہ صفدر کو گرفتار کر لیا۔ صفدر وہی تھا جو سی آئی ڈی والوں سے پیسے لیتا تھا۔ تو بعد میں مجھے میجر افتخار علی نے بتایا کہ اس کے 2 بھائی فوج میں تھے، ان کی ڈیوٹی کراچی تھی، اور وہ دونوں بھائی اس کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ پھر وہ بھی پکڑے گئے۔ یوں اجاز بٹ نے اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے درجن سے زائد وطن فروشوں کو کیفے کردار تک پہنچایا۔ آپ بٹ صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔